जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सिलसिला शुरू किया गया है, कुछ मसाइल, इसी तरह इस्लामिक बयान, दोनों नाम से एक सिलसिला चल रहा है, जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, जो आप हजरात कमेंट्स के जरिया या फिर जो है ईमेल के जरिया या व्हाट्सएप वगैरह पे जो करते हैं, वही सवालात के जवाबात यहाँ दिए जाते हैं। और इस बार मैं अपनी तरफ से कुछ भी बता नहीं पाऊंगा, जो मैं अपने तरफ से बताता हूं आपको। यहाँ पर आप लोगों के सवालात इतने ज्यादा हैं कि मैं उनमें से चंद सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगा। ये जो है पार्ट नंबर 9 है, इस्लामिक बयान पार्ट नंबर 9 या कुछ मसाइल पार्ट नंबर 9 के नाम से आप इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। अब्दुल अहद, इनका सवाल है कि 4 रकात तरावी के बाद कितनी देर बैठना चाहिए। याद रहे, 4 रकात तरावी की नमाज जो पढ़ के बैठते हैं उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, जो भी आपके लिए आसानी हो। अगर आप इमाम हैं, मुक्तदी जितना देर चाहते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट बैठना, जो भी वहां मुनासिब हो उसी एतबार से आप बैठिए। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं 4 रकात के बाद, आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा जो है कुछ और काम कर लूं फिर उसके बाद 4 रकात पढ़ूं, तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी वो जो वक्त है कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है कि इतना ही देर बैठना है, जो आपके लिए मुनासिब हो, आप जितनी देर चाहें उतनी देर वहां आप बैठ सकते हैं। और रहबर हबीब, इनका सवाल है कि तरावी की नियत कैसे करेंगे जब औरत भी जमात में शामिल हो, यानी इमाम कैसे जो है नियत करेगा। जवाब यह है कि अगर औरतें भी शामिल हैं तो इमाम इस तरह नियत करे, मैं औरतों को भी तरावी की नमाज पढ़ा रहा हूं, मैं औरत का भी इमाम हूं, इस तरह दिल में इरादा करे। दिल में ये सोचे कि मेरे पीछे औरतें भी नमाज पढ़ रही हैं, मैं उनका इमाम बन रहा हूं, बस दिल में सोच ले, यही है नियत। अलग से कोई इसका जो है तरीका नहीं है कि इन अल्फाज के साथ अदा करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूरी है दिल में ये इरादा करे कि औरतें मेरे पीछे नमाज पढ़ रही हैं। महजबी, इनका सवाल है कि जुमे के दिन जोहर की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं या नहीं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज फर्ज है, यानी जुमे की शराइत पाई जा रही हैं, तो किसी वजह से आप जो है जुमे की नमाज नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप जमात से जोहर की नमाज पढ़ना चाहते हैं, ऐसी सूरत में उस जगह पे आपके लिए जोहर की नमाज बाजमात जुमा के दिन अदा करना मकरूह है, गलत है, सही नहीं है, तने तन्हा अदा करें। हाँ, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां पर जुमे की नमाज होती ही नहीं है, आपके गांव में, आपके महल्ले में, आपके महल्ले की मस्जिद में जुमे की नमाज ही नहीं होती है, आप जो है बिल्कुल मतलब देहात में हैं, आप लोगों पे जो है जुमे की शराइत वहां पाई नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप जुमे की नमाज जुमे के दिन जो है जोहर की नमाज बाजमात अदा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मोहम्मद मुकीम, इनका सवाल है कि तरावी की नमाज 2-2 रकात करके पढ़ना चाहिए या 4 रकात। बेहतर और मुनासिब यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ें, 2 रकात पढ़ के सलाम फेरें, 2 रकात पढ़ के सलाम फेरें, इस तरह करते करते मुकम्मल 20 रकात पढ़ें। हाँ, अगर आप 4-4 रकात पढ़ते हैं तो ये जायज है, लेकिन बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है ऐसा करना। और नोमान, इनका सवाल है कि हम जोहर की नमाज या जो है असर की नमाज या इशा की नमाज, यानी जो 4 रकात वाली नमाज है, अगर हम उसको पढ़ रहे हैं और उसमें जो है तीसरी रकात है, चौथी रकात है, फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं और अकेले पढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में तीसरी और चौथी रकात में हम क्या सूरे फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ेंगे, क्या मसला है। देखिए, जवाब यह है कि जो फर्ज नमाजें हैं, शुरू की जो 2 रकात होती है उसमें सूरे फातिहा भी पढ़ेंगे और एक सूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप 3 रकात वाली नमाज है तो तीसरी रकात में, 4 रकात वाली नमाज है तो तीसरी और चौथी रकात में। और ये कब नमाज है? फर्ज नमाज है, सुन्नत नहीं हो, वाजिब नहीं, जो है फर्ज नमाज के बारे में कह रहा हूं। इसमें जो आखिर की तीसरी और चौथी रकात होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ सूरे फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरा नहीं मिलाएंगे। और मीनो जी, इनका सवाल है कि क्या पीरियड्स में, यानी माहवारी की हालत में जो औरत की तरावी की नमाज छूट जाती है उसके लिए बाद में कज़ा करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो माफ है। पीरियड्स की हालत में, यानी माहवारी की हालत में, हैज की हालत में जो तरावी की नमाज छूट जाती है वो बिल्कुल माफ है तरावी की नमाज, उसके लिए कोई उसमें जो है मुआखजा नहीं होगा। और शाफिया खान, इनका सवाल है कि किसी औरत की जो है हैज की मुद्दत 7 दिन थी, 7 दिन के बाद जो है वो 10 दिन हो गए, फिर भी जो है अभी माहवारी वो बंद नहीं हुई है, ऐसी सूरत में वो औरत जो है नमाज भी पढ़ना शुरू कर दी है, रोजा भी रखना शुरू कर दी है, तो क्या वो कुरान की तिलावत कर सकती है? याद रखें, आपका जवाब यह है कि बिल्कुल वो जो कर रहे हैं 10 दिन से ज्यादा अगर हो गया है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ऐसी सूरत में उनके लिए कुरान की तिलावत करना बिल्कुल जायज है, कुरान की तिलावत कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। जीशान, इनका सवाल है कि
زمزم سے ہم افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زمزم تھا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کیا کرتے تھے تو کھجور سے کیا کرتے تھے۔ کھجور اگر نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول چھوارے کا استعمال کیا کرتے تھے، اگر وہ نہ ہو تو پھر پانی کا استعمال کریں۔ اس کے رہتے ہوئے آپ روزہ شروع کریں، یعنی روزے کی جو افطاری شروع کریں وہ جو ہے زمزم سے شروع کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کے عمل کے خلاف ہے۔ ہاں، ان کے استعمال کے بعد جب آپ پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس وقت آپ زمزم کا پانی پی سکتے ہیں، لیکن ہاں اتنا یہاں پر یہ بھی یاد رہے اس موقع پہ زمزم کے پانی کے استعمال کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، جو عمومی فضیلت ہے وہی فضیلت وہاں پر بھی ہے۔ محمد انصاف، ان کا سوال ہے کہ کوئی امام ایسا ہے جو ہر 2 منٹ میں 3 منٹ میں اس کی ریح خارج ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو الگ مسئلہ ہے، وہ الگ بتاؤں گا، لیکن یہاں جماعت کی بات آپ نے پوچھی ہے اسی لیے جماعت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ جو نماز پڑھائیں گے ان کے پیچھے، کیونکہ وہ معذور کے حکم میں آ گئے، وہ معذور میں داخل ہو گئے، لہٰذا وہ کسی غیر معذور کی امامتی نہیں کر سکتے۔ جو معذور نہیں ہیں، یعنی جو اچھے صحیح ہیں، تندرست ہیں، جن کو اس طرح کی بیماری نہیں ہے، ان کی امامتی وہ نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی امامتی کریں گے یہ امام صاحب جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تو پھر ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر سب کے سب معذور ہیں پھر وہ امامتی کر رہے ہیں تو پھر نماز ہو جائے گی سب کی۔ ذرا اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اپنا میڈیا، ان کا سوال ہے کہ ڈکار آنے سے، یعنی کبھی کبھی جو ہے آدمی کھانا وغیرہ کھا لیا ہے زیادہ، اس کی وجہ سے ڈکار آنے لگتا ہے، یا پھر الٹی آ جائے، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، ڈکار آنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں تک الٹی کے آنے کی بات ہے، ایسی صورت میں آپ کو یہ دیکھنا ہے الٹی خود بخود آئی ہے، یعنی خود سے، یہ کچھ انگلی جو ہے حلق وغیرہ میں ڈال کر یا کوئی چیز حلق میں ڈال کر الٹی کیا نہیں ہے، یعنی خود سے الٹی آئی ہے، قصدن یہ الٹی نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے الٹی جتنی مرتبہ ہو جائے، چاہے منہ بھر کے ہو یا نہ ہو، کسی بھی حال میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ضیاء انصاری، ان کا سوال ہے کیا حیض میں ہم کسی نمازی کے بستر پر بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے گا، عورت جو ناپاک رہتی ہے، ماہواری کی حالت میں رہتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا پورا جسم ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہیں پر بھی بیٹھ سکتی ہے، اس کے بیٹھ جانے سے، اس کے کسی جگہ پہ سو جانے سے وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ بالکل عورت وہاں بیٹھ سکتی ہے، سو سکتی ہے کسی نمازی کی جگہ پہ، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، بلا کراہت۔ دیودت، ان کا سوال ہے کہ کیا تراویح کی نماز کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ تراویح کی نماز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں اس نماز کو۔ انسا اسلام، ان کا سوال ہے کہ تراویح کی نماز دوبارہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے گا، تراویح کی نماز ایک ہے پڑھانا، اگر آپ ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو دوسروں کو تراویح کی نماز آپ پڑھا نہیں سکتے۔ جہاں تک پڑھنے کی بات ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ، کوئی بات نہیں ہے۔ نور، ان کا سوال ہے کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے بھائی، تھوک چاہے آپ جتنی مرتبہ دن میں تھوک نگل لیں، اتنی شرط ہے تھوک اپنا ہی ہو، کسی دوسرے کا نہ ہو۔ اپنا تھوک جو منہ میں آتا رہتا ہے اس کو نگل لینے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بالکل نگل سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آر ٹچ، ان کا سوال ہے کہ ان کا گھر جو ہے بہت چھوٹا ہے، ایک روم ہے اور ایک سائیڈ میں کچن روم ہے، کوئی آدمی اگر اس روم میں جو روم ہے اس میں بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو دوسرا آدمی اگر وہ کچن روم میں بیٹھ کر جو ہے نیچے قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ روم بدل گیا، وہ جگہ، وہ محل ہی بدل گیا، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ زاہد، ان کا سوال ہے کہ کوئی آدمی اگر تراویح کچھ دن تک اکیلا پڑھا، تنہا پڑھا، پھر اس کے بعد 2-4 آدمی مل کر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ محمد شیر علی، ان کا سوال ہے کہ تراویح کی نماز جو پڑھیں گے یہ سنت کہہ کر نیت کریں گے یا نفل کہہ کر؟ اگر آپ سنت کہہ کر نیت کرتے ہیں تب بھی آپ کی تراویح کی نماز ہو گئی، اگر آپ نفل کی جو ہے ارادے سے، نفل کی نیت سے یہ نماز پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اتنا یاد رکھیں، اس چکر میں آپ پڑھیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیں میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نماز ہو گئی، کیونکہ تراویح کی نماز تو سنت ہی ہے، پھر اس میں سنت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں، سنت ہو یا نفل ہو، تراویح کی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ فیضان انور، ان کا سوال ہے کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، صلاۃ التسبیح اگر آپ پڑھ رہے ہیں
اور تداعی کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں تو بالکل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ساحل، ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹیبلٹس کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں کھا سکتے بھائی، اگر روزے کی حالت میں ٹیبلٹس کھائیں گے آپ تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ملک نواز، ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خواب میں منی نکل جائے یعنی احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں سویا ہوا تھا، نائٹ فیل جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے، تو اس صورت میں روزہ رہے گا یا نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بالکل روزہ رہے گا بھائی، کوئی بات نہیں، روزے میں احتلام ہو جانے سے، خواب میں منی کے نکل جانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ارشد خان، ان کا سوال ہے کیا درود کے بعد جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں تو وہی دعائے معصورہ پڑھنا لازم ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ وہی دعائے معصورہ ہے وہی پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر آپ اس کو نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ لازم نہیں ہے، کوئی اور چیز آپ اور دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جب تک وہ دعا آپ یاد نہیں کیے کوئی دوسرا پڑھ لیں، اس کے یاد ہوتے ہوئے بھی دوسری دعا پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دعائے معصورہ پڑھا کریں۔ انجل سوری، ان کا سوال ہے کہ افطاری سے پہلے خواتین مغرب کی نماز ادا کر سکتی ہیں یعنی کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیے گا، افطاری سے پہلے اگر وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی ہیں اور اس وقت ادا کر رہی ہیں جب مغرب کی نماز کا ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب وقت نہیں ہوا ہے اس سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر سورج ڈوبا نہیں ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے عورت اگر مغرب کی نماز پڑھ لیتی ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر مغرب کی نماز کے بعد پڑھ رہی ہے یعنی ٹائم ہونے کے بعد پڑھ رہی ہے، ایسی صورت میں بہتر نہیں ہے افطاری سے پہلے، کیونکہ پہلے افطاری کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول یہی تھا، پہلے چند کچھ چیزیں کھا لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اسی لیے پہلے افطاری کر لیں، روزہ کھول لیں، پھر اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں، مکمل پیٹ بھر کے کھانے کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں۔ فاطمہ خان، ان کا سوال ہے کہ بیوی کی بڑی بہن اگر نماز میں شامل ہو جائے تو پردہ کرنا پڑے گا یعنی میاں بیوی چند حضرات جو ہے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، سب کے سب محرم ہی تھے، کوئی غیر محرم نہیں تھی، اور بیوی کی بہن آ کر اس جماعت میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہے اس کے لیے جو ہے اپنے شوہر کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ پردہ کرنا پڑے گا، ضروری ہے، کیونکہ غیر محرم، اگر عورتوں میں غیر محرم آ جائیں تو ایسی صورت میں تو پردہ کا کرنا ضروری ہے، ورنہ سب کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور یہ جو سالی ہے یعنی بڑی بہن ہو یا چھوٹی بہن جو بھی ہو، بیوی کی بہن ہے، بیوی کی بہن جو سالی ہوتی ہے یہ غیر محرم ہے، محرم نہیں ہے۔ عبد الخان، ان کا سوال ہے کہ 20 رکعت جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں کیا ہر 2 رکعت کے بعد نیت ضروری ہے؟ کیا ہر 2 رکعت کے بعد ثنا پڑھیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے جو مناسب طریقہ وہی بتا رہا ہوں، تفصیل نہیں کر رہا ہوں، میں صرف مختصر بتاؤں گا آپ کو جو صحیح طریقہ بہتر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں امام بھی نیت کرے، مقتدی بھی نیت کریں، یہ بہتر ہے۔ امام نیت کرے میں نماز پڑھا رہا ہوں تراویح کی 2 رکعت، یا پھر مقتدی ہیں تو نیت کریں کہ میں اس امام کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلے ہیں تو یہ نیت کریں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارادہ کر لیں، اور ہر 2 رکعت میں کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے ثنا پڑھنے کی بات ہے، ثنا جو ہے آپ ہر 2 رکعت میں شروع میں جو پہلی رکعت ہوگی، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں اس کے شروع میں جو پہلی رکعت ہے اس میں بھی آپ ثنا پڑھیے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو 2 رکعت اور پڑھیں گے اس میں بھی آپ ثنا پڑھا کریے، شروع کی پہلی رکعت میں یعنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا یہ بہتر ہے، ضرور پڑھا کریے کہ سنت ہے۔ محمد عارف، ان کا سوال ہے کہ اگر سحری چھوٹ جائے تو یعنی آنکھ نہ کھل پائے کسی وجہ سے تو پھر روزے کا کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیے اگر آپ کا ارادہ پہلے سے تھا، رات میں سوتے وقت آپ ارادہ کر چکے تھے روزہ رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھلی، کوئی بات نہیں ہے، آپ روزہ رکھیے، کھانا پینا مت کھائیے، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا، بغیر سحری کے بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر سحری چھوڑنا یہ غلط ہے، جان بوجھ کر جو آپ چھوڑے بھی نہیں ہے، انجانے میں چھوٹ گئی ہے سحری آپ سے۔ ہاں ایک چیز اور ہے، اگر آپ کا ارادہ روزہ رکھنے کا نہیں تھا تب جا کر سحری آپ سے اگر نہیں کر پائے ہیں، سحری چھوٹ گئی ہے، ایسی صورت میں نصف النہار سے پہلے آدھے دن سے پہلے آدھا دن سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو صبح صادق ہے اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک جو وقت ہوتا ہے اس کا جو بیچ ہوا ہے، درمیانہ وقت ہے، اس سے پہلے یہ وقت زوال سے پہلے آتا ہے، تو وہ نصف النہار کہتے ہیں اس کو۔ نصف النہار سے پہلے روزے کی اگر آپ نیت کر لیں گے تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ صبح صادق کے بعد آپ نے قصدن کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ سمیہ، ان کا سوال ہے کہ لیکوریا کی حالت میں لیکوریا اگر کسی کو جاری ہو تو اس صورت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل روزہ رکھ سکتے ہیں بھائی، کوئی حرج نہیں ہے۔
ضیافت ملک، ان کا سوال ہے کہ کیا تراویح کی نماز میں اقامت ہوتی ہے؟ تراویح کی نماز میں اقامت نہیں ہوتی ہے، بغیر اقامت کے تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ دانش، ان کا سوال ہے کہ تراویح کی نماز جب اکیلے پڑھتے ہوں گے تو وتر سے پہلے پڑھیں گے یا وتر کے بعد پڑھیں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے تراویح کی نماز پڑھیں گے پھر وتر کی نماز پڑھیں گے۔ ارشیا، ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کڈز کا فلم دیکھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل نہیں دے سکتے، ناجائز ہے، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نیہا خان، ان کا سوال ہے کہ جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کو کون سے مہینے میں رکھنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا جتنے جلد ہو سکے رکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی مہینے میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پورے سال میں صرف اور صرف 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک ہے عید الفطر کا دن، عید کا دن، دوسرا ہے جو آپ کا 4 دن اور ہیں وہ ایام تشریق ہیں، یعنی جن میں تکبیر تشریق کہتے ہیں، آپ بقرعید کے موقع پہ دیکھے ہوں گے، وہ جو 4 دن ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں گے رکھ لیں اور جتنے جلد ہو سکے رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ روزہ فرض ہے۔ سہیب، ان کا سوال ہے کہ تراویح کی نماز میں کون کون سی سورہ پڑھنا چاہیے 20 رکعت میں؟ یاد رکھیے گا جو بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اتنا خیال رکھیں سورہ الٹا نہ پڑھیں، قرآن الٹا نہ پڑھیں، ترتیب سے پڑھیں۔ اگر ترتیب سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ایک جو سورہ ہے بیچ میں نہ چھوڑیں، 2 سورہ آپ چھوڑ کر 1 سورہ پڑھتے ہیں، 2 سورہ چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں، 3 سورہ چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 10-20 سورت بھی بیچ میں چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک سورہ اگر بیچ میں چھوڑ کر پڑھیں گے، ایک سورہ پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک سورہ دوسری اس کے بعد والی سورہ پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ورنہ کوئی سورت متعین نہیں ہے کہ تراویح میں یہی سورہ پڑھنا ہے، کوئی بھی سورہ آپ کہیں سے بھی قرآن سے پڑھ سکتے ہیں۔ مینو جی، ان کا سوال ہے کہ کرنج کا جو داتون ہوتا ہے اس کو کر سکتے ہیں نہیں، یعنی کرنج کی مسواک بالکل کر سکتے ہیں، روزے میں بھی کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جائز ہے کرنا، کر سکتے ہیں۔ ایوب، ان کا سوال ہے کہ وضو کے بعد لعاب کو نگلنا کیسا ہے؟ کیونکہ روزے کی حالت میں جو ہے ہم جب کلی کرتے ہیں یا پھر جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جو کلی کرتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم تھوک وغیرہ نگلتے ہیں کچھ پانی کے ذرات بھی اندر چلے جاتے ہیں، ان کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں اگر وہ تھوک کے ساتھ مل کر اندر چلے گئے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اویس، ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر دانت سے خون نکل جائے تو روزے کا کیا حکم ہوگا، روزہ ہوگا یا نہیں؟ یاد رکھیے گا اگر خون نکلا ہے اور اس خون کو آپ اندر لیے نہیں ہے، پیے نہیں ہے، یعنی حلق سے نیچے آپ اس کو جو ہے اندر داخل نہیں کیے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت فرق پڑے گا جب آپ اس کو خون کو تھوک کے ساتھ لے کر اندر چلے جائیں گے، کھا لیں گے، یعنی پی لیں گے تھوک کو اس خون کے ساتھ، تب جا کے مسئلہ بنے گا۔ وہ مسئلہ ایک الگ تفصیلی بات ہے، جب ضرورت ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ خون کے صرف نکل جانے سے دانت وغیرہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات مختصر الفاظ میں دیا، اس میں اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت سارے سوالات چھوٹ بھی گئے ہیں کیونکہ ایسے ہی بہت لمبی ویڈیو بن گئی ہے، اور جن لوگوں کے سوالات چھوٹ گئے ہیں وہ ڈائریکٹ رابطہ کریں، کال کے ذریعے رابطہ کریں۔ دن میں آپ 2-2:30 بجے کے بعد فون کر سکتے ہیں، میں اس کے بعد فری ہو جاتا ہوں، انشاءاللہ مجھ سے بات بھی ہو پائے گی۔ اور آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ تمام کے تمام لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے، صحیح مسئلے مسائل وہ بھی جان سکیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چینل کو MARB دینی معلومات چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔